पाक वतन जाओ, फरीदुद्दीन गंज शक्कर के दरबार पर हाजिरी दो, शायद तेरी मुश्किलात कम हो जाएं। मैंने कहा, अम्मा मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन मेरी वालिदा मुझे जबरदस्ती वहां ले गई। उस दरबार पर जाते ही मैंने एक नौजवान को वहां धमाल डालते देखा। लाल ईंटों के तपते सहन में वो दुनिया से बेगाना बस धमाल डाले जा रहा था। दुनिया उससे देख रही थी। मैंने पहले तो तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब उसे गौर से देखा तो मेरे होश उड़ के रह गए, क्योंकि वो वही नौजवान था जिससे मेरी मुलाकात लखनऊ में हुई थी। वो यहाँ पाकपतन में क्या कर रहा था? मैं उस लड़की को देखकर बहुत हैरान थी। वो सब कुछ भूले दोनों पाँव में धमाल डाल रहा था, दुनिया से बिल्कुल बेफिक्र। उसके बाद थक कर एक कोने पे जाके बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत से मुरीद उसके इर्द गिर्द जमा होने लगे। हमारे लिए दुआ कर दो, तुम्हारी दुआ लगती है। मैं तो ये सब देखकर हैरान हो गई। वो कहने लगा, मैं तो खुद उस रब का नाफरमान बंदा हूँ, भला मैं किसी के लिए क्या दुआ कर सकता हूँ। अल्लाह सबकी मुराद पूरी करे और मेरी भी करे। ये कहने के बाद उसने अपनी तस्बीह पकड़ी और आंखें बंद करके पढ़ना शुरू कर दिया। मैं नहीं जानती कि मेरे पाँव को क्या हुआ था। लगता था कि कोई ऐसी डोर है जो उसकी सिमत मुझे खींच रही थी। मेरी माँ मुझे वापस आने का कह रही थी। शायद उन्होंने उसे पहचाना नहीं था, क्योंकि उसका हुलिया यकसर बदल चुका था। लेकिन मैं पता नहीं क्यों पहचान गई। अम्मा कह रही थी, चलो वापस चलो। लेकिन मैंने अम्मा से अपना हाथ छुड़वाया और किसी कटी पतंग की तरह उसकी जानें बढ़ने लगी। उस वक्त तक रश भी कम हो गया था। मैं उसके सामने दो जानों के बैठ गई। उसने आंखें नहीं खोली थी। ऐसे कहने लगा, बोलो बीबी, क्या काम है? मैंने कहा, लोग मुझे सबज कदम कहते हैं। मेरी आवाज सुनकर उसने फौरन अपनी आंखें खोली और एक नजर मुझ पर डाली और मेरे दिल में तबाही सी मचा के रख दी। उसकी आंखों ने मेरे दिल पे हशर बर्पा कर दिया। पता नहीं क्या था उसकी आंखों में। बस एक मिनट रुकी और मुझे लगा जैसे मैं अपना सब कुछ खो बैठी हूँ। फौरन से उसने आंखें बंद कर ली। मैंने खुद देखा था, उसकी आंखों के किनारे से आंसू निकले थे। एक ठंडी गहरी सांस उसने ली थी। कहने लगा, जाओ, अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करेगा। मैंने कहा, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। कहने लगा, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, यहाँ से जाओ। मैंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगा, अल्लाह वालों का कोई नाम नहीं होता, मेरा कोई नाम नहीं है। तब तक मेरा नाम था, पहचान था, लेकिन आज नहीं है। लेकिन तुम अपनी मुराद पा जाओगे, जाओ यहाँ से। मैं उठकर वहां से चली गई, लेकिन मेरा सुख चैन सब कुछ उसी के पास रह गया। घर आकर मैं बिल्कुल ही बेहोश सी हो चुकी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी आंखों में ऐसा क्या था जिसने मेरा सब कुछ, मेरा चैन, मेरी जिंदगी सब मुझसे छीन लिया। आंखें बंद करती थी तो उसका चेहरा आंखों में आता था, उसकी आंखें नजर आती थी। मुझे लगता था जैसे उसकी आंखें मुझे देख रही हो। मेरी आंखों में आंखें डालकर वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन रहा हो। मेरी वालिदा कहने लगी, अब हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। मैंने कहा, अम्मा, मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती। कहने लगा, क्या कब पागल हो? हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? हमें अपने शहर वापस जाना है। मैं रोते हुए वहां से वापस आई थी, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ने लगी थी। मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, लेकिन मैंने शादी से इनकार कर दिया। मेरी वालिदा कहने लगी, तुम्हें हो क्या गया? तुम्हारे रिश्ते के लिए इतनी परेशान थी, अल्लाह ने इतना अच्छा रिश्ता भेजा और उन्हें किसी बात पर कोई एतराज भी नहीं है। मैंने कहा, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। ऐसे लगता है कि इसकी आंखें हैं जो मुझे बुला रही हैं। मैं अपने आप में नहीं रखती। मेरी बेचैनी इस कदर बढ़ने लगी कि मैंने वुजू किया और नमाज पढ़ने लगी। जैसे ही नमाज पढ़ के दुआ के लिए हाथ उठाए तो टप टप मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने दिल की कैफियत को समझ नहीं पा रही थी। आखिर मुझे हुआ क्या था? फिर उसके बारे में सोचने लगती कि आखिर वो शख्स हिंदुस्तान से पाकिस्तान में पाकपतन में क्या कर रहा था? वो कभी यहाँ क्यों नहीं आया? उसकी आंखों में ऐसा क्या था जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था?
میں اپنی کیفیت سے بے حد پریشان تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیوں رو رہی ہوں، لیکن میں دعاؤں میں اس سے ہی مانگ رہی تھی. حالانکہ میں اس سے محبت نہیں کرتی تھی اور نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ڈور ہے جو نظر نہیں آ رہی لیکن میرے دل کے ساتھ بند چکی ہے، مجھے اس کی جانب کھینچ رہی ہے. کبھی کبھی مجھے لگتا تھا شاید وہ کوئی ساحر ہے، اس نے مجھ پر سحر کر دیا، کچھ پھونک دیا. مجھے اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا. ہر وقت اس کی آنکھوں کی نمی میرا دل، میرا سکون، میرا چین لے رہے تھے. میں نے اماں سے کہا اماں پاک پتن چلے. اماں کہنے لگی اب کیا کام ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا لیکن چلے پاک پتن. اماں مجھے دوبارہ پاک پتن لے گئی. میں بھاگی دوڑی دربار کے اندر پہنچی. وہ ابھی بھی اسی طرح نیچے بیٹھا تھا، ہاتھ میں تصویر پکڑے کچھ پڑھ رہا تھا. اس کے پاس چلی گئی میں. میری ماں دربار کے اندر جا چکی تھی لیکن میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی، رو رہی تھی. کہنے لگا کیا ہوا بی بی؟ میں نے کہا پتہ نہیں، میرا سکھ چین سب کچھ چھن گیا. اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے نظریں نہیں اٹھائی تھی. کہنے لگا تم کیوں واپس آتی ہو؟ میں نے کہا اپنے دل سے پوچھو. کہنے لگا جو تم مجھ سے مانگنے آئی ہو وہ اب میرے پاس نہیں ہے، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، واپس چلی جاؤ. میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بس آنسو بہائی جا رہی تھی. بس ایک نظر مجھے دیکھ لو. کہنے لگا اس ایک نظر نے ہی مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تھا. نظر کا وار بڑا بے رحم ہوتا ہے بی بی، کہیں کے رہنے نہیں دیتا. جا یہاں سے چلی جا. کہنے لگا اگر میں نے دیکھ لیا تو میں مر جاؤں گا. پھر آنکھیں بند کیے کہنے لگا کتا سوال میاں مجنونو، تیری لیلا رنگ دی کالی ہے، قرآن پاک دے ورک چٹے اتے لکھی سیاہی کالی ہے، چھڑ وے بلیا دل دے چھڑیا کی گوری کی کالی ہے. جا بی بی، اب میں وہ فیضان نہیں جس نے تجھ سے عشق کیا تھا. تیرے لیے در در کی خاک چھانی ہے. ہندوستان سے پاکستان کا سفر میرے لیے بڑا کٹھن تھا. اس عشق نے رول دیتا ہے. تیری نظروں کا جام پیا تھا اور اس کے بعد شراب نے بھی اثر نہیں کیا. عشق کی آگ نے جھلسا کے رکھ دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا. اب جا کے کچھ چین پایا. چلی جا یہاں سے ورنہ اگر تجھے میری عشق کی تپش نے چھو لیا تو بھسم ہو جائے گی. جا یہاں سے. اللہ والوں کو اب نہ چھیڑ. بڑے غضبناک لہجے میں وہ بولا تھا اور اٹھ کے چلا گیا. بڑا عشق عشق تو کرنی ہے، کدی عشق دا گنجل کھولتے سہی، تینو مٹی دے وچ رول نہ دیوے، دو پیار دے بول بولتے سہی، سکھ کھٹ تے گرد درد ہزار مل دے، کدی عشق نو تکڑی تولتے سہی، تیری ہسدی اکھ دی بجھ جاوے، کدی سانو اندروں بھولتے سہی. وہ چلا گیا لیکن میں کہیں کے نہیں رہی تھی. ایسا کیا ہوا تھا اس کو کہ وہ ہندوستان سے پاکستان آ گیا؟ بہت سے سوال میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے. مجھے لگتا تھا جیسے اس پوری دنیا میں بس ایک وہی شخص میرے لیے اہم رہ گیا. میں رو رہی تھی، وہی درخت کے پاس پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. میرے اختیار سے سب کچھ باہر تھا. میری والدہ جب مزار کے اندر سے واپس آئی تو مجھے صحن کے درخت کے پاس دیکھتے روتے دیکھ کر میرے پاس آ گئی. کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں کیا بتاتی کہ ایسے بھی کسی کو محبت ہو سکتی ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. میری والدہ مجھے واپس کراچی لے آئے. میں رو رو کے اللہ سے یہی دعا کرتی یا وہ میرا ہو جائے یا پھر میرے دل سے اس کی محبت ختم ہو جائے. میرے کئی رشتے آ چکے تھے لیکن جب بھی میں رشتے والے کے سامنے بیٹھتی میری حالت غیر ہونے لگتی تھی. ایسے لگتا تھا اس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں. اس کی آنکھیں پتہ نہیں میرے لیے کیا تھی، بیان سے باہر ہے. لیکن میں ان لوگوں کے سامنے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی. میری والدہ مجھے کمرے میں آ کر ڈانٹنے لگی کہ یہ تم نے کیا تماشا پکڑ رکھا ہے، کیا چاہتی کیا ہو تم؟ میں کہنے لگی اماں مجھے خود نہیں پتا میں کیا چاہتی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں کسی سے شادی نہیں کر سکتی ہوں. میری اماں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی. کہنے لگی تمہاری عمر گزر رہی ہے، مجھے تمہاری فکر ہے. اگر یہی حال رہا تو بہت مشکل ہو جائے گی.
لیکن میرا دل تو جیسے پاک پتن میں اٹک ہی گیا تھا۔ آنکھیں بند کرتی تو اس فیضان نامی شخص کا چہرہ میری آنکھوں میں سمانے لگتا تھا۔ میں نے لکھنؤ میں صنوبر کو فون کیا۔ وہ مجھ سے بڑی خوشی سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہنے لگی ہاں بولو۔ میں نے کہا وہ جو شخص کا بیٹا تھا، وہ جو خود کو مسلمان کہتا تھا، وہ کہاں ہے؟ میری بات سن کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے، خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کہنے لگی کہ مت پوچھو، تمہاری محبت میں اس نے کیا کچھ سہا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب، میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگی تم تو واپس جا چکی تھی، لیکن فیضان کی ضد تھی کہ وہ پاکستان جانا چاہتا ہے۔ اس نے سکھ سے بھی کہا کہ وہ اس کا رشتہ تمہارے والد سے مانگے، انہیں کہیں کہ میں برا لڑکا نہیں ہوں۔ لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کل ہندوستان اور پاکستان کی پولیٹیشین میں کشیدگی چل رہی ہے، بارڈر پر وہ ایک دوسرے سے حملے بھی کر رہے ہیں۔ اس کنڈیشن میں پاکستان جانا تمہارے لیے بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اور تمہارے والد کو سب سے اعتراض یہ تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی ہندوستان میں نہیں کریں گے۔ فیضان نے بہت منت کی، لیکن جب سب نے انکار کر دیا تو اس نے کہا وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ سکھ صاحب نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کسی کی نہیں سنی۔ کہتا تھا وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس سے بڑی سچی محبت کرنے لگا ہے وہ۔ آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا ہوں میں، اگر اس کی شادی کسی اور سے ہوگی تو میں مر جاؤں گا، میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں نے اسے 10 دن سے دیکھا نہیں ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ ہوا تو مجھے کچھ ہو جائے گا۔ سنوبر کہنے لگی تو ہم تو اس کی کیفیت سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے، اس نے اپنی کیئر کرنی چھوڑ دی۔ کہنے لگی وہ بڑا لڑکا نہیں تھا، بہت اچھا اور شریف لڑکا تھا۔ میں نے اسے کبھی لڑکیوں کی طرف یوں دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کے پڑوس میں رہتی تھی، اس نے کبھی مجھ پر غلط نگاہ نہیں ڈالی تھی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میں بھی مسلمان ہوں، لیکن پھر بھی بڑی شرافت سے رہتا تھا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کہنے لگی ہونا کیا، پاکستان جانے والی ساری ٹرینیں، ایئرپورٹ کی فلائٹ، سب کچھ بند کر دیا گیا تھا۔ اس لیے اس نے چور راستہ اختیار کیا، بارڈر کے ذریعے سے جانا چاہا لیکن پکڑا گیا۔ ہندوستانیوں نے بہت مارا، یہ بھی کہا کہ تم پاکستانی جاسوس ہو۔ بیچارے کو بہت مارا تھا، وہ بار بار کہتا رہا کہ میں صرف پاکستان جانا چاہتا ہوں، میں عام سا انسان ہوں، مجھے بس پاکستان بھیج دیں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تم پاکستان کا نام بھی لوگے تو گولی مار دیں گے۔ اسے بہت مار کر لہو لہان کر کے فوجیوں نے واپس بھیج دیا تھا۔ جب وہ واپس سکھ کے گھر آیا تو اسے ہوش بھی نہیں تھا۔ رحم آ رہا تھا مجھے اس پر، اس کے اجڑے حال پر۔ سکھ صاحب نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ پتر مجھ پر یہ ظلم نہ کرو، میں تیرا سگا باپ نہیں، لیکن میں نے تجھے سگا باپ سمجھ کر ہی پالا ہے۔ چھوڑ دے اس لڑکی کا پیچھا، ہندوستان میں اسے کوئی نہیں آنے دے گا، تجھے یہاں سے پاکستان کوئی نہیں جانے دے گا۔ یہاں پہ رہنے والوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ مل بھی جائیں تو بارڈر والوں کے دل نہیں ملتے پتر۔ لیکن اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ میں اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ کہنے لگی اس نے مزار پہ، درباروں پہ جانا شروع کر دیا، دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ بیٹھا تھا۔ وہ کئی دن تک کھانا نہیں کھاتا تھا، بس روتا رہتا تھا۔ کئی بار سکھ صاحب اسے درباروں سے اٹھا کر لاتے تھے، اسے سمجھاتے تھے، اس کو نفسیاتی ڈاکٹر کو بھی دکھایا، لیکن اسے تو تم سے عشق ہو گیا تھا۔ جب کسی کو عشق ہو جائے تو پھر انسان کے اختیار میں کچھ نہیں رہتا۔ ایک بار وہ گھر سے نکلا تو پھر اس کی کوئی خبر نہیں آئی کہ وہ کہاں گیا۔ اس بات کو 2 سال ہو گئے، وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے ہم نہیں جانتے۔ سنوبر کی بات سن کر میں نے فون بند کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ نوجوان مجھ سے اتنی محبت کرتا ہوگا۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی اور محبت کے جذبات کیوں پیدا ہونے لگے تھے۔ عشق کیا ہوتا ہے کیا نہیں میں نہیں جانتی تھی۔ میرے لیے زندگی بس عام سی زندگی تھی۔ یہی پتا تھا کہ بڑی ہوں گی، ماں باپ کی مرضی سے شادی ہو جائے گی، بچے ہو جائیں گے۔ یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ عشق کی آگ میرے دل میں بھی جلنے لگے گی۔ میں نے جب دوبارہ اپنی والدہ سے پاک پتن کی بات کی تو انہوں نے منع کر دیا۔ کہنے لگی وہاں نہیں لے کے جاؤں گی، بہت دور پڑتا ہے، بہت لمبا سفر ہوتا ہے۔ وہ مجھے کراچی کے دربار میں لے گئی، وہ مجھے وہاں بھی نظر آ رہا تھا، یا شاید میری نظر کا دھوکہ تھا۔
لیکن جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میں اس سے نظریں چرائی تھی. میں سمجھی یہ کوئی خیال ہے، خواب ہے، یا وہ سچ میں یہاں آ چکا تھا. میں اس کے پاس آ گئی. میں نے کہا مجھے تم سے بات کرنی ہے. کہنے لگا کیا بات کرنی ہے؟ میں نے کہا میں دعاؤں میں تمہیں مانگتی ہوں. کہنے لگا جانتا ہوں، عشق کی آگ ایسی ہی ہوتی ہے، کچھ شوق سے کچھ یار فقیری دا، کچھ شوق سے یار فقیری دا، کچھ عشق نے در در رول دیتا، کچھ سجنا کسر نہ چھٹی، کچھ زہر رکیباں گھول دیتا، کچھ ہجر فراق دا رنگ چڑھیا، کچھ درد ماہی انمول دیتے، کچھ اونج بھی رہاں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غماں دا توک بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. یہ کہہ کر وہ جانے لگا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اس نے فوراً سے ہاتھ پیچھے کیا. کہنے لگا بڑی مشکل سے میں نے تمہاری محبت سے نجات پائی ہے، عشق کا حقیقی مزہ چکھا ہے، تو عشق اب مزاجی پھیکا لگنے لگتا ہے. اللہ سے محبت کا مزہ ہی الگ ہے. مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی. میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور رو کر کہنے لگی مجھے اپنا لو. کہنے لگا تمہیں پہا بھی لوں تو ویسی محبت نہیں دے پاؤں گا جیسی پہلے کرتا تھا. میں نے کہا بس مجھے اپنا لو، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا. کہنے لگا میں اسٹیبلش نہیں ہوں، میں کوئی نوکری نہیں کرتا ہوں، میرا کسی کام میں جی نہیں لگتا. تم کیا کرو گی مجھ سے شادی کر کے؟ میں نے کہا جو رکھی سکھی تم کھاتے ہو میں بھی کھا لوں گی. اس نے ٹھنڈی آہا بھری. کہنے لگا ٹھیک ہے، پہلے اپنے والدین سے بات کر لو. لیکن میرے والدین کو اس بات پہ اعتراض تھا. میرے دل میں صرف وہی تھا. 1 مہینے بعد اس نے ایک مسجد میں امامت شروع کر دی. میں نہیں جانتی تھی کہ وہ قرآن پاک حفظ کر چکا تھا. وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھانے لگا. میری والدہ کو اس رشتے پر اعتراض تھا، لیکن میری ضد تھی کہ میں شادی کروں گی تو صرف فیضان سے کروں گی. یوں میرا نکاح فیضان سے ہو گیا تھا. مسجد کی طرف سے اسے ایک چھوٹا سا کمرہ ملا تھا جو مسجد کے بالکل برابر میں تھا. یہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، چھوٹا سا صحن تھا. نکاح کے بعد وہ مجھے وہیں لے گیا. میں اتنی خوش تھی جیسے مجھے دنیا جہان کی ساری خوشیاں مل گئی ہوں. فیضان میرے سامنے بیٹھا تھا. کہنے لگا تمہیں منہ دکھائی میں دینے کے لیے میرے پاس کوئی تحفہ ہی نہیں ہے. میں نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور میں نے کہا مجھے اپنی نظروں سے سیراب کر دو. میں بس اتنا ہی چاہتی ہوں کہ تم مجھے دیکھو. یہ بات سن کر وہ مسکرانے لگا، لیکن ابھی تک اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی. کہنے لگا بڑی مشکل سے میں نے اپنی نظروں کو چھپانا سیکھا ہے، کیونکہ انسان کی نظریں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور اس کا وار بڑا غلط ہوتا ہے. میں بھی اسی کے وار میں آ گیا تھا، لیکن میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا. میں نے کہا لیکن اب تو میں تمہاری محرم ہوں. اس نے جیسے ہی میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں محبت کی لو تو تھی، لیکن عشق مجازی کی نہیں، عشق حقیقی کی تھی. اس کی محبت میں وہ شدت تھی، نہ ہی جنون تھا، بلکہ اس نے مجھے بڑے پیار اور محبت سے میرا حق دیا تھا. کہنے لگا میں تمہیں حلال کی روٹی کھلاؤں گا، تھوڑی کم ہو سکتی ہے لیکن بے فکر ہو جاؤ، اس میں حرام نہیں ہوگا. میں اسے پا کر بہت خوش تھی. میرا حق مجھے دینے کے بعد وہ فوراً سے غسل خانے میں گیا اور غسل کر کے آیا اور پھر تہجد پڑھنے لگا. نماز پڑھتے دیکھ کر مجھے بھی کچھ شرم سی آئی. میں نے بھی غسل کر کے نماز شروع کر دی. اس نے آج تک مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو. جب بھی وہ نماز پڑھتا تھا کچھ اس طرح سے گڑ گڑا کے اللہ کے حضور روتا تھا کہ میں خود ہی اس کے رنگ میں ڈھلتی ہی چلی گئی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے تسبیحات کرتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. وہ کلام پاک پڑھتا تھا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ وہ پڑھتا رہے اور میں سنتی رہوں. پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور میں چاہتی تھی کہ بس یہ سنتے سنتے میری زندگی ختم ہو جائے. وہ بچوں کو کلام پڑھاتا تھا. اذان بھی وہی دینے لگا تھا. جب وہ اذان دیتا تھا تو لوگوں کے دل میں عجیب سی بے چینی شروع ہو جاتی تھی. اس مسجد میں نمازیوں کا رش بڑھنے لگتا تھا.
ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی کیونکہ ہمارا زیادہ تر وقت کلام پاک پڑھنے میں، اللہ کی عبادت میں ہی گزرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ مجھے کہتا تھا کہ جانتی ہوں میں بڑے عجیب انداز میں پاکستان پہنچا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا پتہ ہی نہیں چلا، میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور دن رات درود شریف پڑھتا رہتا تھا اور اللہ سے تمہیں مانگتا تھا۔ کہتا تھا اگر میرا عشق سچا ہے تو تمہارے دل پر ضرور اثر کرے گا، چاہے تم 7 سمندر پار ہو، چاہے تم بارڈر پار ہو، لیکن تمہارا دل میری طرف ضرور راغب ہو جائے گا۔ کہنے لگا بس یہی کہتا تھا۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے ایک بار میں سب کے سامنے انڈیا کے بارڈر سے نکل کے پاکستان کا بارڈر کراس کرنے لگا تو انڈیا کے فوجیوں نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے میں ان کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ ہے میرا رب اور اس کی قدرت۔ میں یہاں پاک پتن آ گیا لیکن یہاں عبادت کرتا تھا۔ میں نے کبھی منت کے دھاگے نہیں باندھے تھے، بس ایک درخت کے نیچے آنکھیں بند کر کے درود شریف بھی پڑھتا تھا۔ لوگ میرے پاس آنے لگے، مجھ سے دعاؤں کی درخواست کرنے لگے۔ درود پاک پڑھتا رہتا تھا، ان کے لیے دعائیں بھی کرتا تھا۔ قبول کرنے والی اللہ کی ذات تھی۔ کچھ لوگوں کی دعائیں قبول ہو جاتی تھی، اس لیے لوگوں کو لگا میں اللہ کا بندہ ہوں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ میں تو خود اس کی درگاہ سے سکون لینے آیا تھا اور مجھے سکھ ملا تھا جب میں نے اللہ سے تمہیں مانگنا چھوڑ دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا اللہ مجھے اپنے عشق سے نواز دے، مجھے اپنی محبت دے دے، میرے دل کو اپنی محبت سے منور کر دے۔ تو میرے اللہ نے میری سن لی، میرے دل میں میرے رب کی محبت بڑھنے لگی، میرے سجدے لمبے ہونے لگے۔ پھر میں نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا اور میں نے 1 سال کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیا۔ جب میں قرآن پاک پڑھتا تھا میرے استاد بھی سنتے ہی رہتے تھے کیونکہ میں نے ہمیشہ دل سے ہی پڑھا، اور جب پڑھتا تھا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، اور وہ بھی اللہ کی محبت میں۔ اور ابھی بھی ایسا ہے۔ اس کی شان تو دیکھو، اس نے اپنی محبت کے ساتھ ساتھ مجھے تمہاری محبت بھی نواز دی۔ تمہیں کراچی سے پاک پتن لے آیا، مجھے پاک پتن سے کراچی لے گیا اور ہمیں ملوا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم میری چاہ میں لگ جاؤ گے میں تمہیں وہ دوں گا جسے تو چاہتا ہے۔ اور آج میرے پاس میرا رب بھی ہے اور تو بھی، دل میں اس کی محبت بھی ہے اور تمہاری بھی ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہوتی تھی اور اپنے رب کی شان پر سجدے کرتی تھی کہ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے دل میں اس کی محبت بھی ڈالی اور مجھے اس کا محرم بھی بنا دیا۔ اپنے رب کی ذات پر یقین اور بھی پختہ ہونے لگتا تھا۔ ہم میاں بیوی فارغ وقت میں درود پاک پڑھتے تھے اور یقین مانے کبھی کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہوئی۔ جس چیز کی خواہش ہوتی ہے اللہ پوری کرتا ہے۔ دل میں کسی کی شاندار یا گاڑی دیکھ کر حسد پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے ہمیں جتنا دیا ہے ہمارا دل اسی پر مطمئن ہے۔ بس دعا کیجیے گا کہ میں اور فیضان ہمیشہ ایسے ہی خوش رہے۔ اللہ حافظ۔